बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसगीर पाक व हिंद दुनिया का वो बदकिस्मत खिता है जहाँ पे रहने वाले लोगों के तमाम तर अकायद बाकी तमाम दुनिया के अकायद से मुख्तलिफ हैं। और सिर्फ मुख्तलिफ होते तो खैर थी, क्योंकि मुख्तलिफ होना कोई जुर्म नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इनके अकायद गलत हैं, गलत साइड पे मुख्तलिफ हैं। और उससे बड़ी मुसीबत ये है कि इन लोगों को ये मानते हुए तकलीफ़ होती है कि हम लोग गलत डगर पे चल रहे हैं। आज की वीडियो इसी हसास मौजू पर बनाई जा रही है कि हमारे जो मजहबी फ़िरके हैं बरसगीर पाक व हिंद मेड, ये सारे जहालत तो है सो है, ये शिर्क की फैक्ट्रियों का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि ये मौजू चूँकि हसास है, इसलिए मेरे साथ सिर्फ वो लोग चलें जो कड़वा सच हज़म करने की सलाहियत रखते हैं, जो सच सुनने की का हौसला है जिनके अंदर, और जो लोग जज्बाती होंगे, जो लोग गुस्सा कर सकते हैं, जो लोग सच मानते हुए जिनको तकलीफ़ होती है, प्लीज़ वो वीडियो को यहीं छोड़ दें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ और ये साबित करेंगे, मैं आपको वाक़ई बताऊंगा, तफसील से समझाऊंगा कि कैसे हम लोग जहालत की फैक्ट्रियां हैं, कैसे हम लोग शिर्क की फैक्ट्रियां हैं। देखें, हम लोग शिर्क से आगे निकल चुके हैं। शिर्क हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। बरसगीर पाक व हिंद के जो फ़िरके हैं, इन लोगों ने। शिर्क क्या होता है? सबसे पहले शिर्क को डिफ़ाइन कर लेते हैं। शिर्क ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी और को शराकत दारी देना, यानी जो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात हैं उसमें दूसरे को शरीक कर लेना, इसे कहते हैं शिर्क। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शिर्क नहीं करते, शिर्क पीछे रह गया, हम लोग इससे आगे निकल गए हैं और ज़िद देखें तो मानते भी नहीं हैं। मैं आपको 2-3 वाक़ये सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इस पे जो है मज़ीद डिस्कस करूँगा कि ये कैसे हम लोग इसको शिर्क से आगे ले गए हैं। एक वाक़या ये है कि मैं एक दुकान में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक मांगने वाला आया। मांगने वाले ने दुकानदार से जब भीख मांगी तो दुकानदार ने उसको इशारा किया जाने का, लेकिन भिखारी ने दुकान में 1-2 तस्वीरों पे उसकी नज़र पड़ी तो उसने फ़ौरन जज कर लिया कि ये किस फ़िरके का और कितनी अकीदत है इसको। तो उसने उसको कहा कि मुझे मौला अली के नाम पे दो। यकीन माने, दुकानदार ने उसको हाथ की उंगली से इशारा किया, वापस बुलाया, उसको पैसे दे दिए, यानी भीख दे दी। ठीक है। दूसरा वाक़या ये है कि इसी तरह मैं एक और जगह बैठा हुआ था जहाँ पे सेम इसी तरह का केस हुआ। भिखारी ने अब की बार ये नहीं कहा कि मौला अली के नाम पे दो, अब भिखारी ने कहा कि 12वीं वाले के नाम पे दे दो, और उसी तरह दुकानदार ने 12वीं वाले के नाम पे फिर दे दी, जो पहले नहीं दे रहा था अल्लाह के नाम पे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? अब मैं आपको तीसरा वाक़या सुनाता हूँ जो इन दोनों से ज़्यादा हसास है। वो ये है कि मैं एक दफ़्तर में बैठा हुआ था, एक क्लर्क ड्यूटी पे था, उसके साथ वो मेरा दोस्त जानने वाला था। अब हुआ ये कि एक बंदा आया अपना प्रॉब्लम लेके, वो दोपहर का छुट्टी करने का टाइम था, तो दफ्तरी ने, क्लर्क ने उस बंदे को चलता किया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, आज छुट्टी होने वाली है। वो बंदा तो चला गया। उसके बाद एक और बंदा आया जो उस क्लर्क का पीर भाई था। वो आते ही उससे इतनी अकीदत से मिला, पीर भाई की गर्दान जो है वो उसको रटी गई, और उसके बाद गपशप भी लगाई, और उसने अपना मसला जो लेके आया था वो भी, उसका मसला भी उसने हल किया। हालांकि इसका मसला पहले वाले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब की बार उसने खुशी से उसका मसला हल कर दिया। अब उसको छुट्टी याद नहीं आई, अब उसको और कुछ भी याद नहीं आया। अब इन तीनों वाक़यात पर ज़रा गौर करें। इन तीनों वाक़यात में अगर हम गौर करें ठंडे दिमाग से, तो हमें ये बात समझ आती है कि पहले वाक़ये में जो बंदा था उसने मौला अली को अल्लाह ताला से ज़्यादा दर्जा दे दिया था, क्योंकि जब वो बंदा अल्लाह के नाम पे मांग रहा था तो उसकी अहमियत इतनी नहीं थी दुकानदार के जहन में जितनी मौला अली के नाम की थी। दूसरी मिसाल में 12वीं वाले का दर्जा दुकानदार ने जो है अल्लाह ताला से ज़्यादा बना दिया, अल्लाह ताला का दर्जा कम रखा कि उस अल्लाह ताला का नाम नाउज़ुबिल्लाह डिज़र्व नहीं करता था कि उस पर भीख दी जाए, लेकिन 12वीं वाले का करता था। तीसरे वाक़ये में देखें तो ये जो पीर है इसकी अहमियत अल्लाह ताला से ज़्यादा हो गई, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि पीर के नाम पे, पीर भाई होने की वजह से तो उसने उसका मसला हल कर दिया, लेकिन उससे पहले जो अल्लाह का मानने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला मजहबी इस्लामी भाई था, उसका मसला उसने हल नहीं किया। तो यहाँ देखें, पीर को अल्लाह ताला से ज़्यादा अहमियत दे दी गई। अब इन 3 मिसालों को जहन में रखते हुए ठंडे दिमाग से सोचें मेरे भाई कि हमारे यहाँ बरसगीर में जो अकीदा बन चुका है, ज़बान से हम लोग नहीं इस चीज़ का करते। जिससे भी पूछो ज़बान से इला कौन है? अल्लाह ताला। हमें सबसे ज़्यादा किसको अहमियत देनी चाहिए? जी अल्लाह ताला को।
لیکن عقیدہ دیکھیں تو ہم لوگوں کے عقیدے اس بات کی گواہی نہیں دیتے. ہمارے عقیدے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوگا یار، ٹھیک ہے. عقیدہ یہ بول رہے ہیں، زبان تو کیا کہتی ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن یہ صرف عربی رٹی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. ہمارا جو ذہن کا لیول معیار، جو عقیدہ ہمارے ذہن میں بن چکا ہے، وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن 12ویں والا تو پکا تھا نا، وہ تو پکا ہے اور بڑا پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مولا علی کا درجہ تو بہت ہے ہی ہے نا، اس کو تو نہیں کر سکتے، اللہ پتہ نہیں. یہ ذہن میں ہمارے یہ چیزیں چلتی ہیں. میرے بھائیوں، بات کو غور سے سمجھو. اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک وہ درجہ ہوتا ہے جب ہم برابری پہ لے آتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے آگے نکل گئے ہیں. یہ میری بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں. اگر ہم لوگوں نے یہ روش نہ چھوڑی، اگر ہم لوگوں نے اس چیز کو نہ بدلا، تو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال پلڑوں میں تولے گا. اس بات پہ غور کریں، اعمال گننے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اب تولے کیوں جائیں گے؟ تولنے کا تعلق وزن یا ویٹ سے ہے. ایک ہی عمل جو ہے وہ 1 گرام کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی عمل 1 ٹن کا بھی ہو سکتا ہے. عمل سیم ہے، تکلیف بندے نے سیم برداشت کی ہے، لیکن اس کا وزن کیوں فرق آئے گا؟ اس کے وزن میں جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہے وہ وزن ڈالے گا. انسان کا اپنے مالک سے جو ربط ہے، جو اللہ کا کنسیپٹ ہے انسان کے دماغ میں، جو خلوص اخلاص ہے، وہ وزن ڈالے گا. ہم لوگ بدقسمتی سے پڑے ہوئے ہیں بدنی عبادات میں. صرف بدنی 5 نمازیں پڑھ لیں، 30 روزے رکھ لیے اور قرآن مجید کو عربی رٹا لگا لیا. میں تو اسے عربی رٹا کہتا ہوں. اب ذرا بات کو سمجھیں. ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے عقیدے درست ہونے تھے اگر ہم ان کو سمجھ جاتے تو. لیکن ہم لوگوں نے ان کو سمجھا تھوڑا ہی ہے. ہم نے تو ان کو صرف ایک پلے کر دیا ہے، جسٹ پلے کا بٹن دبا دیا ہے. نماز ہو، قرآن ہو، یا روزہ ہو، یا اور ذکر و اذکار ہو، ان سب کی حکمت ہے، ان سب کا مقصد ہے. یہ انسان کا کنیکشن جوڑتے ہیں اللہ کی ذات سے. لیکن یہ تب ہی جڑے گا جب ان کا مقصد سمجھیں گے ہم. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں سکھاتی ہے ولا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. نماز ہمیں سکھاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس سے ہم مدد مانگ سکیں. لیکن کیا نماز کی یہ جو ہم دہراتے ہیں ہر رکعت میں ان چیزوں کو، کیا نماز کے بعد ہمارا عقیدہ بدلتا ہے؟ عقیدہ وہیں کھڑا ہوا ہے. کیا فائدہ پھر اس نماز کا؟ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید ہمیں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مت پڑھو فرقوں میں. کیا ہم فرقے چھوڑتے ہیں؟ اگر نہیں چھوڑتے تو کیا فائدہ اس قرآن پڑھنے کا؟ قرآن مجید کہتا ہے شرک ظلم عظیم ہے. اگر ہم ظلم عظیم چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد تو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہمیں ملا. اگر نہیں چھوڑ رہے تو کیا فائدہ اس چیز کا؟ قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جس کو چاہے گا بخش دے گا، اگر نہیں بخشے گا تو شرک کو نہیں بخشے گا. کیا ہم لوگ توجہ کرتے ہیں کہ کہیں ہم لوگ شرک میں تو نہیں پڑے ہوئے؟ کیا ہم لوگوں کو شرک کی حقیقت بھی پتہ ہے؟ کبھی ضرورت بھی محسوس کی ہے؟ نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی ہے؟ اب میں آتا ہوں فرقوں پر، یہ ثابت کر کے دوں گا آپ کو کہ یہ فرقے کیسے اس چیز کو وہ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کی ہے کہ ہمارے جو تمام تر بچپن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں سارا کچھ، یہ ہم لوگ فرقوں کا سیکھتے ہیں. جو بندہ جس فرقے میں پیدا ہو گیا اس کے نزدیک وہی فرقہ اور اس کے نظریات اور عقائد درست ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے فرقے پر ریسرچ کروں. وہ دوسروں پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے کہ ان میں کیا غلطیاں ہیں، لیکن اپنے فرقے پر ریسرچ نہیں کرنا چاہتا کہ میرے فرقے میں کہیں شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہر فرقے کے اندر آج کہیں نہ کہیں شرک کی بو آتی ہے. تو ہم لوگ کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے کھلواڑ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نہیں مانیں گے تمہاری یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ سے برابری کا درجہ کہیں نہ کہیں دلوا رہی ہیں. لیکن ان کی دکان پھر کہاں جائے گی؟ ان کے جو بزنس ہیں، جو مذہبی بزنس ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی اور لوگوں نے ان کا پلہ چھوڑ دیا کہ تم لوگ نہیں بخشواؤ گے ہمیں، ہم لوگ اپنے اعمال سے بخشوائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، باقی ساری تو مخلوقیں ہیں، اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے. جب مولویوں کو، جب پیروں کو، جب یہ جتنی بھی اکابرین ہماری ہستی، ان کو جب تک ہم لوگ
گائیڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمیں گائیڈ کریں۔ لیکن اگر یہ درمیان میں خود کو لے آتے ہیں کہ میں ہوں، تم لوگ مجھے پکارو، مجھے اہمیت دو اور میں تمہاری جنت کے لیے کروں گا، تو یہ غلط ہے میرے بھائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ ایسا قیامت والے دن کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ آ جائیں گے کہ ہاں جی یا اللہ میں کھڑا ہوں، جب تک میرا آخری مرید بھی جنت میں نہیں جاتا میں کھڑا ہوں۔ اس دنیا میں نا یہ جو جتنے بھی چاہے اولیاء اللہ ہیں، چاہے وہ پیر ہیں، چاہے وہ مولوی ہیں، چاہے وہ جو بھی ایکس وائی زیڈ ہیں، ان کے پاس اپنی کیا گارنٹی ہے؟ کیا قرآن حدیث سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ خود جنتی ہیں؟ جن کو ہم لوگوں نے اپنی امید کہ یہ ہمیں جنت لے کے جائیں گے۔ اور میرے بھائی یہ جتنے بھی پاک ہستیاں ہیں نا، میں سب کا قائل ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن یہ پاک ہستیاں ساری کی ساری آئی تھیں صرف گائیڈ کرنے کے لیے۔ ہم نے ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب لینا تھا، ان کا قرب نہیں لینا تھا۔ ہم پڑ گئے ہیں ان کا قرب لینے کے چکر میں، جس کی وجہ سے ہم نے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے درجے سے بھی بلند کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری ہر عبادات، چاہے ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہوں، اس کے اندر بھی عقیدہ ہمارا اللہ سے ہٹ کر ان کی طرف ہو جاتا ہے، نسبت ہماری اللہ سے زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو بھلے ہی یہ اللہ کے پیارے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا۔ آپ ماضی میں انبیاء کرام کی امتوں پر غور کریں، جو نیک لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا شروع کر دیں، ان کو الہ ماننا شروع کر دیں، کہ محمد الہ کہہ دیں، تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ حالانکہ وہ تو محبوب ترین ذات ہے، نہیں ہوگا، شرک کے کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہ نہیں کہہ سکتے تو پھر اس سے چھوٹا کوئی بھی ہے درجے میں، اس کو الہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے اندر ذہن میں یہی بس گیا ہے کہ کئی الہ موجود ہیں، اور یہ سارا کچھ ہمارے فرقے کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار اپنی اپنی ڈگر کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے رکھیں گے، یہ ننے منے سے الہ پیدا کر کے رکھیں گے نا، تو اس کی وجہ سے لوگ اپنی چکی میں پستے رہیں گے، اپنے کنویں کے اندر کنویں کے مینڈک بن کر رہیں گے، تو اسی جگہ پہ ان کی دکانداری اور ان کا کاروبار، ان کی گدیاں، ان کی پشتیں، یہ ساری خوب پھلتی پھولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ واضح حدیث ہے، ایک عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ پکی قبر حرام ہے، قبروں پہ جو ٹھکانہ بنانا، ریسٹ سٹے کرنا حرام ہے، میلے لگا کے کنجریاں خسرے نچانا حرام ہے، لیکن کون سا آج کا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو کہا کہ میری قبر کا یہ نظام نہیں کرنا، میری کچی قبر بنانا؟ عام مسلمان کو بھی پتہ ہیں یہ باتیں، یہ نہیں بتا رہے اپنے مریدوں کو۔ کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر خلاف سنت ہو، ہماری قبر پہ خلاف اسلام کام ہو، تاکہ ہماری نسلوں کا کاروبار چلتا رہے۔ جب یہ اتنے اندر سے پورے سورے ہیں تو آپ ان کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ ساری باتیں خلاف رسول اور خلاف سنت یہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ ہوں گی۔ آج کیوں زندہ ہیں تو کیوں نہیں منع کر رہے اپنے مریدوں کو کہ مت کرو یہ کام، میری قبر کے ساتھ مت کرنا؟ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سارے خلاف شریعت کام ہوں، تاکہ رونقاں لگیاں رہیں، میلے لگے رہیں، لوگ بے وقوف بنتے رہیں، اور میرے آنے والی نسلوں کا گڈی جو ہے وہ چڑھتی رہے، الٹیمیٹلی میرا نام بھی زندہ رہے۔ میرے بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، آپ ان کی جو ہے نا رسی کے اندر آپ پروئے نہ جائیں، آپ ان سے آزاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے اسلام کا دین ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید جیسا علماء کے لیے آیا ہے، جیسا اکابرین کے لیے ہے، جیسے صحابہ کرام کے لیے ہے، ویسے ہی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم لوگوں نے خود قرآن مجید پہ ریسرچ کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ریسرچ کرتے ہوئے آپ جس فرقے کا ترجمہ پڑھو گے نا، آپ کو لگے گا کہ وہی ٹھیک ہے، اس لیے پھر ایک سے زیادہ فرقوں کے ترجمے پاس رکھ کے کراس چیک کر لینا، تاکہ آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے۔ ورنہ جس فرقے کا خرید لیا آپ کو لگے گا وہی ٹھیک ہے، انہوں نے ترجمے میں بڑی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو فائنلی جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام تر مذہبی فرقے نام اللہ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے اپنے انہوں نے فوکسنگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے صحابہ کرام کو فوکسنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، کسی نے اہل بیت کو فوکسنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، کسی نے اولیاء کو فوکسنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، اور ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے ان کا، اللہ سے زیادہ ان کی طرف لوگوں کا عقیدہ بنوا دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ان کی دکانداری چلتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے مرضی اعمال کر لیں، لیکن اگر اس کے اندر خلوص شامل نہ ہوا توحید کا، تو میرے بھائی یاد رکھنا قیامت کے دن آپ کے اعمال کا وزن زیرو ہوگا، کیونکہ
قیامت کے دن اعمال گننے نہیں جائیں گے، کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، اعمال کا والیوم سائز حجم نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا، تولا جائے گا، تولا جائے گا نیت کے حساب سے۔